अब्बास इरशाद नकवी साहब खिताब फरमाएंगे। मजलिस से क़ब्ल तिलावत कलाम रब्बानी के फ़राइज़ अंजाम देंगे मोहतरम जनाब मौलाना निहाल रिजवी साहब। निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम देंगे मोहतरम आली जनाब मौलाना नुसरत साहब। बादहू शायर अहले बैत जनाब मौलाना रज़ी बिस्वानी साहब, जनाब सलीम बलरामपुरी साहब, जनाब समर साहब और उस्तादुश्शोरा जनाब एजाज़ ज़ैदी साहब बारगाह अहले बैत अलैहिस्सलाम में मंजूम खराज अक़ीदत पेश करेंगे। बाद मजलिस लखनऊ की अंजुमन हाय मातमी अपने मखसूस अंदाज में नौखानी व सीना ज़नी पेश करेंगे। मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस वक्त की मजलिस के नाज़िम आली जनाब मौलाना नुसरत साहब से कि तशरीफ़ लाएँ और बाज़ाब्ता तौर पर मजलिस का आगाज़ करें। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। अस्सलामु अलैकुम। तमाम ज़ायरीन से गुजारिश है कि वो फ़र्श मजलिस पर तशरीफ़ ले आएँ। आज की इस मजलिस को ख़िताब फरमाएँगे ख़तीब इनक़लाब आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नकवी साहब। मैं गुजारिश गुज़ार हूँ बहजत भाई को कहाँ है, बहजत भाई बोले तिलावत करते हैं। मैं गुजारिश गुज़ार हूँ कारवान नूर के रूह रवां जनाब बहजत साहब की खिदमत में वो आएँ और तिलावत रब्बानी से मोमिनीन के रूहों को ताज़गी बख्शें। नारे सरवाज से आप इस्तकबाल फरमाएँ। कारवान नूर के रूह रवां जनाब बहजत साहब कोई भी सूरा तिलावत फरमाएँ। सूरह कौसर बेहतरीन नारे सलवात। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सलवात पढ़ें। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा लकुम व आबाउकुम इंशाअल्लाह। आज की ये मजलिस बराए साले सवाब मरहुमा शहनशाह बेगम बिनते मुशर्रफ हुसैन मरहूम और अबू ज़र भाई की वालिदा मरहुमा हसीन बानो बिनते अब्दुल हुसैन मरहूम मुनक़िद की जा रही है, जिसको ख़िताब फरमाएंगे ख़तीब इनक़लाब आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नकवी साहब। तिलावत कलाम रब्बानी से जनाब बहजत साहब बज़ाब्ता इस मजलिस का आगाज़ फरमा चुके हैं। अब मैं गुजारिश गुज़ार हूँ जनाब समर साहब की बारगाह में वो आएँ और मथे अहले बैत में नज़राना अक़ीदत पेश फरमाएँ और उसके बाद आपके रूबरू होंगे जनाब सलाम बलरामपुरी साहब, सलीम बलरामपुरी साहब। नारे सलवात से सहारा दें। अपने भाई अबू ज़र किंतूरी जी की वालिदा के इसाले सवाब के लिए 12 इमाम 14 मासूमीन और 5 पाक की खिदमत में चंद अशार बतौर हदिया पेश कर रहा हूँ। समात फरमाएँ। अली के ज़िक्र की महफिल सजाए जिसका जी चाहे। अली के ज़िक्र की महफिल सजाए जिसका जी चाहे। कमाए खुल्द जितनी जी में आए
جس کا جی چاہے. اور شعر میں ملاحظہ فرمائیں. کرے ماتم ابھارے نقش ماتم کے سرے سینہ. سماعت فرمائیں بھائی ابو ذر بھائی. کرے ماتم ابھارے نقش ماتم کے سرے سینہ. خود اپنے ہاتھ سے سورج بنائے جس کا جی چاہے. خود اپنے ہاتھ سے سورج بنائے جس کا جی چاہے. شعر میں ملاحظہ فرمائیں. جو ہوگا مرد خیبر میں علم پائے گا کل وہی. جو ہوگا مرد خیبر میں علم پائے گا کل وہی. نبی تو کہہ چکے اب تل ملائے جس کا جی چاہے. نبی تو کہہ چکے. اور یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائیں کہ علم عباس کا عالی نسب انسان اٹھاتے ہیں. علم عباس کا عالی نسب انسان اٹھاتے ہیں. یہ وہ پرچم نہیں آئے اٹھائے جس کا جی چاہے. اور آخری شعر سماعت فرمائیں کہ نجف ہے یہ نکل باہر یہ وہ بستی نہیں واعظ. نجف ہے یہ نکل باہر یہ وہ بستی نہیں واعظ. چلائے جہاں پر منہ اٹھائے جس کا جی چاہے. علی کی ذکر کی محفل سجائے جس کا جی. شکریہ. شکریہ بہت بہت. آپ کے سامنے تھے جناب سمر صاحب جو انجمن ناصر الذاکر نوح خان ہیں. اور قلب سلیم کی بستی یعنی کربلا میں گزارش گزار ہوں جناب سلیم بلرام پوری سے کہ وہ آئیں اور مدح مولا میں نذرانہ عقیدت پیش فرمائیں. نعرہ سروات سے آپ سب مل کر کے ان کا استقبال فرمائیں. ایک مطلع اور ایک شعر حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں. ایک درود پڑھ دے محمد و آل محمد. چونکہ کل آج جناب قاسم علیہ السلام کی ولادت کا بھی دن ہے اور اس پس منظر میں ایک شعر ملاحظہ کرنا. ہر شہر ہر دیار میں چرچا حسن کا ہے. ہر شہر ہر دیار میں چرچا حسن کا ہے. ہر دل میں ہر زباں پا فسانہ حسن کا ہے.
ذلت کی زندگی سے ہے عزت کی موت خوب، ذلت کی زندگی سے ہے عزت کی موت خوب، الفاظ ہیں حسین کے لہجہ حسن کا ہے، الفاظ ہیں حسین کے لہجہ حسن کا ہے۔ ماموں یہ 2 مصروں کے لیے میں نے شعر پڑھا۔ تیغوں میں ہے شباب تو ٹاپوں میں کم سنی، تیغوں میں ہے نیزوں میں ہے شباب تو ٹاپوں میں کم سنی، نیزوں میں ہے شباب تو ٹاپوں میں کم سنی، وہ دل حسین کا یہ کلیجہ حسن کا ہے، وہ دل حسین کا یہ کلیجہ حسن کا ہے۔ ایک مطلع ایک شعر اور ملاحظہ کریں۔ خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر، خدا کے دین کی شریعت کی جان ہے اکبر، اگر نماز ہے سرور اذان ہے اکبر، اگر نماز ہے سرور اذان ہے اکبر۔ دیکھیں گے ماموں رفیق البھائی ملاحظہ فرمائیں۔ ہے 14 صدیوں سے 18 سال سن اس کا، ہے 14 صدیوں سے 18 سال سن اس کا، ضعیف ہو گئی دنیا جوان ہے اکبر، ضعیف ہو گئی دنیا جوان ہے اکبر۔ حضرات دیکھیں یہ ہے 14 صدیوں سے 18 سال سن اس کا، ضعیف ہو گئی دنیا جوان ہے اکبر۔ حضرات یہ 2 ماہوں کی ایصال ثواب کی مجلس ہے، خصوصاً میں معذرت خواہ ہوں ابوذر بھائی کہ میں لکھنؤ میں شرکت نہیں کر سکا، رب حسین درجات بلند کرے۔ اور یہ مجھے ایک کلام کا حکم ہوا ہے، یہ کلام میرا نہیں ہے مگر مشہور زمانہ ہے، ایک ماں کے حوالے سے میں چند اشعار تبرکاً آپ کی نسبت سے حاضر کر دیتا ہوں۔ تیرے جانے سے تیرے جانے سے زندگی ہو گئی ویران، ماں تیرے جانے سے
گھر بھی اب لگتا ہے سنسان، ماں تیرے جانے سے زندگی ہو گئی ویران، ماں تیرے جانے سے۔ تیرے ہوتے تھے زمانے میرے، تیرے ہوتے تھے زمانے میرے، لگتے ہیں اب سبھی انجان، ماں تیرے جانے سے۔ بیٹھ گئے پاس میرے باتیں جہاں کہتی تھی، بیٹھ گئے پاس میرے باتیں جہاں کہتی تھی، سونا وہ گیا دالان، ماں تیرے جانے سے۔ مسکرا دیتی تھی تو دیکھ کے نادم مجھ کو، مسکرا دیتی تھی تو دیکھ کے نادم مجھ کو، کھو گئی وہ تیری مسکان، ماں تیرے جانے سے۔ جن کی مائیں ہیں رب حسین اتنی زندگی دے انہیں، کیا آخری سانسوں تک ان کی خدمت کرے۔ موت آ جاتی مجھے ماں تیری خدمت کرتے، موت آ جاتی مجھے ماں تیری خدمت کرتے، رہ گیا دل میں یہ ارمان، ماں تیرے جانے سے رہ گیا دل میں یہ ارمان، ماں تیرے جانے سے۔ سارے شعر چھوڑتے ہوئے بس 2-3 شعر اور رحمت تمام۔ ارے تو نے شابیر پہ رونا بھی سکھایا مجھ کو، تو نے شابیر پہ رونا بھی سکھایا ہے مجھے، یاد کتنے کروں احسان، ماں تیرے جانے سے۔ ارے ماں سے لپٹے ہوئے کہتے تھے یہی رو کے حسین، ماں سے لپٹے ہوئے روتے ہوئے کہتے تھے حسین، جا
जाती है अब ये मेरी जान। माँ तेरे जाने से जाती है अब ये मेरी जान। माँ तेरे जाने से अरे टुकड़े कासिम के हुए, टुकड़े कासिम के हुए अकबर असग़र ला रहे। टुकड़े कासिम के हुए अकबर असग़र ला रहे। लुट गए सब सरमैदान। माँ तेरे जाने से। जज़ाकल्लाह सुबहानल्लाह। माँ पर कलाम पेश कर रहे थे जनाब सलीम गुलामपुरी, इसलिए कि क़ल्ब सलीम की बस्ती है। और रज़ा सिरसिवी साहब ने कहा था कि मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, मौत की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रज़ा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मैं गुज़ार हूँ जनाब रज़ी बिस्वानी साहब की खिदमत में आएँ और मदह मौला में नज़राना अक़ीदत पेश फरमाएँ। नारे सलवात से आप सब इस्तक़बाल करें। तशरीफ़ ले आए भाई, सर भाई तशरीफ़ ले आइए। ज़रा करीब आ जाएँ हज़रत। मज़ीद बुलंद तरीन अज़मत आले मोहम्मद पे सलवात पढ़ें हज़रत। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। हज़रत हम लोग इस वक्त जन्नत में बैठे हुए हैं, आका के हुजूर हैं। एक मतला और एक शेर पेश करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। जुराते शेर अली का किसे अंदाज़ा है, जुराते शेर अली का किसे अंदाज़ा है। अलक़मा खुश्क हुई हुस्न वफ़ा ताज़ा है। जुराते शेर अली का किसे अंदाज़ा है। अलक़मा खुश्क हुई हुस्न वफ़ा ताज़ा है। बंद होता ही नहीं रोज़े शब्बीर कभी, बंद होता ही नहीं रोज़े शब्बीर कभी। ये हरम वो है जो अल्लाह का दरवाज़ा है। जुराते शेर अली का किसे अंदाज़ा है, जुराते शेर अली का किसे अंदाज़ा है। अलक़मा खुश्क हुई हुस्न वफ़ा ताज़ा है। बंद होता ही नहीं रोज़े शब्बीर कभी, बंद होता ही नहीं रोज़े शब्बीर कभी। ये हरम वो है जो अल्लाह का दरवाज़ा है। ये हरम वो है जो अल्लाह का बंद होता ही नहीं। तो जो फरमाए बंद होता ही नहीं रोज़े शब्बीर कभी। ये हरम वो है जो अल्लाह का दरवाज़ा है। मुलाज़ा फरमाए, मतलब पेश करता हूँ कि राहिए बुग़्ज़ अली को दर काबा न मिला, राहिए बुग़्ज़ अली को दर काबा न मिला। उम्र भर फिरता रहा कोई नतीजा न मिला। राहिए बुग़्ज़ अली को दर काबा न मिला। उम्र भर फिरता रहा कोई नतीजा न मिला। मुलाज़ा फरमाएं, उम्र भर फिरता रहा कोई नतीजा न मिला। तुफ़ हो उस पर जिसे दरवाज़ाए ज़हरा न मिला। तुफ़ हो उस पर जिसे दरवाज़ाए ज़हरा न मिला। वो मुसलमान भी है क्या जिसे क़िबला न मिला। तुफ़ हो उस पर जिसे दरवाज़ाए ज़हरा न मिला। वो मुसलमान भी है क्या जिसे क़िबला न मिला। सब्र सज्जाद के जलते रहे मक़तल में चिराग, सब्र सज्जाद के जलते रहे मक़तल में चिराग। शाम गुर्बत में नमाजों को अंधेरा न मिला।
راہیے بغض علی کو در کعبہ نہ ملا. عمر میں علماء سے داد چاہتا ہوں قبلہ. راہیے بغض علی کو در کعبہ نہ ملا. عمر بھر پھرتا رہا. زبان ملاحظہ فرمائیں, زبان ملاحظہ فرمائیں, جونپور کی زبان ملاحظہ فرمائیں. راہیے بغض علی کو در کعبہ نہ ملا. عمر بھر پھرتا رہا کوئی نتیجہ نہ ملا. تف ہو اس پر جسے دروازہ زہرا نہ ملا. وہ مسلمان بھی ہے کیا جسے قبلہ نہ ملا. صبر سجاد کے جلتے رہے مقتل میں چراغ. شام غربت میں نمازوں کو اندھیرا نہ ملا. شیخ کی اقلیم شجاعت میں تھے جب تک عباس. شیخ کی اقلیم شجاعت میں تھے جب تک عباس. کسی بچے کا بھی اترا ہوا چہرہ نہ ملا. شیخ کی اقلیم شجاعت میں تھے جب تک عباس. شیخ کی اقلیم شجاعت میں تھے جب تک عباس. کسی بچے کا بھی اترا ہوا چہرہ نہ ملا. اور ہاتھ تو کٹ گئے سقائے حرم کے لیکن پھر بھی اے ظلم تجھے قبضہ دریا نہ ملا. ہاتھ تو کٹ گئے سقائے حرم کے لیکن ہاتھ تو کٹ گئے سقائے حرم کے لیکن پھر بھی اے ظلم تجھے قبضہ دریا نہ ملا. شیخی اقلیم شجاعت میں تھے جب تک عباس. شیخی اقلیم شجاعت میں تھے جب تک عباس. کسی بچے کا بھی, میں بزرگوں سے دعائیں چاہتا ہوں, علماء سے دعا چاہتا ہوں, ملاحظہ فرمائیے گا. شیخی اقلیم شجاعت میں تھے جب تک عباس. کسی بچے کا بھی اترا ہوا چہرہ نہ ملا. کتنے کریم تھے میرے آقا حسین. پہلی پیشی میں ہی آقا نے رہائی دے دی. پہلی پیشی میں ہی آقا نے رہائی دے دی. اور وہ مجرم تھا جسے کوئی کٹہرا نہ ملا. پہلی پیشی میں ہی آقا نے رہائی دے دی. پہلی پیشی میں ہی آقا نے رہائی دے دی. اور وہ مجرم تھا جسے کوئی کٹہرا نہ ملا. جل رہا ہے عمر سعد جہنم میں ابھی. جل رہا ہے عمر سعد جہنم میں ابھی. یہ وہ کافر ہے جسے رے کا خزانہ, یہ وہ کافر ہے. جل رہا ہے عمر سعد جہنم میں ابھی. یہ وہ کافر ہے جسے, یہ وہ کافر, جل رہا ہے عمر سعد جہنم میں ابھی. یہ وہ کافر ہے جسے رے کا خزانہ نہ ملا. میرے نبی نے فرمایا الفاطمہ تو فاطمہ, فاطمہ تو بس فاطمہ ہے. فاطمہ ہے, ان کے فضائل مت پوچھ. فاطمہ ہے, ان کے فضائل مت پوچھ. لاکھ ڈھونڈا کوئی ہم رتبہ فضا نہ ملا. فاطمہ ہے, ان کے فضائل مت پوچھ. لاکھ ڈھونڈا کوئی ہم رتبہ فضا نہ ملا. دشمن فاطمہ زہرا ہے خدا کا دشمن. دشمن فاطمہ زہرا ہے خدا کا دشمن. کیا بخاری میں تجھے اس کا حوالہ؟ دشمن فاطمہ زہرا ہے خدا کا دشمن. دشمن فاطمہ زہرا ہے خدا کا دشمن. کیا بخاری میں تجھے اس کا حوالہ نہ ملا؟ فاطمہ ہیں, ان کے فضائل مت پوچھ. لاکھ ڈھونڈا کوئی ہم رتبہ فضا نہ ملا. دشمن فاطمہ زہرا ہے خدا کا دشمن.
क्या बुखारी में तुझे इसका हवाला न मिला। शय की इक़लीम शजात में थे, शय की इक़लीम शजात में थे। जब तक अब्बास किसी बच्चे का भी उतरा हुआ चेहरा न मिला, किसी बच्चे का भी उतरा हुआ चेहरा न मिला। मैंने देखा है बसीरत की निगाहों से रजी, मैंने देखा है बसीरत की निगाहों से रजी। इश्क हैदर का मुसाफिर कभी तन्हा न मिला। मैंने देखा है बसीरत की निगाहों से रजी, इश्क हैदर का मुसाफिर कभी तन्हा न मिला। बंद होता ही नहीं रोज़े शब्बीर कभी, ये हरम वो है जो अल्लाह का दरवाजा। जज़ाकल्लाह, क्या कहना। ये थे जनाब रज़ी बिस्वानवी साहब जो राज़ियतम मर्जिया की सरजमीन पर, ये थे जनाब रज़ी साहब जो राज़ियतम मर्जिया की सरजमीन पर कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं गुज़ार हूँ जनाब शबरोज़ कानपुरी साहब की खिदमत में आएँ और मद मौला में नजराना क़िदत पेश फरमाएँ, नारे सरवात से इस्तक़बाल फरमाएँ। हज़रात 4 मिसरे पढ़ेंगे बस, 4 बज रहा है, अभी अज़ान का भी टाइम हो जाएगा। बाद में एक सलवात पढ़ते हैं हज़रात, चूँकि ये 2 मरहूमा उनके इसाले सवाब की मजलिस है। मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ, समाअत फरमाएं। तमाम लोगों से गुजारिश है इन मिसरों में शिरकत करें, और ये एक हकीकत है। बुज़ुर्ग भाई, जिक्र कहता हूँ जो मैं आले नबी का शबरो, जिक्र कहता हूँ जो मैं आले नबी का शबरो। इस हकीकत का सबब सिर्फ मेरी मादर है, इस हकीकत का सबब सिर्फ मेरी मादर है। अपनी बदनामी का मैं खुद ही रहा जिम्मेदार, मेरी इज्जत का सबब सिर्फ मेरी मादर है, मेरी इज्जत का सबब सिर्फ मेरी मादर है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जज़ाकल्लाह। मैं गुज़ार हूँ जनाब एजाज़ लखनवी साहब की खिदमत में वो आएँ और मदह मौला में नजराना क़िदत पेश फरमाएँ, नारे सलवात। 4 मिसरे और अच्छा एक सलवात पढ़ दें हज़रात। नहीं हज़रात, मैं ख्याल रखता हूँ इस बात का, हाँ अब्बास भाई का हुक्म है तो बड़े भाई हैं, हुक्म मानना ज़रूरी। एक सलवात पढ़ दें हज़रात। पता चलेगा के ज़िक्र खुदा हाँ तक है, पता चले ज़िया कहाँ तक है, हुसैन तेरे लहू की ज़िया कहाँ तक है। मैं दुआएं चाहता हूँ इस शेर पर हज़रात। बरस रही है पता करो कि अलम की हवा कहाँ तक है। हज़रात हम लोग लखनऊ से ताल्लुक़ रखते हैं, हिंदुस्तान से, अमेरिका, अफ्रीका, इंग्लैंड, नाइजीरिया, तमाम जगह शेर मजलिसें होती हैं। मैं शेर पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। हर एक मुल्क में होती है मजलिसे शबीर, हर एक मुल्क में होती
होती है मजलिस शबीर, न जाने बिनते नबी की दुआ कहाँ तक है, न जाने बिनते नबी की दुआ कहाँ तक है। बस आखिरी शेर, रहमत तमाम। रफीकुल भाई शेर सुनिए। वो आया घाट पे कूफे तलक मचा कोहराम, वो आया घाट पे कूफे तलक मचा कोहराम, अली के शेर की है बत भला कहाँ तक है, अली के शेर की है बत भला कहाँ तक। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। नारे सलवात। मैं गुजार हूँ जनाब किरतास करबलाई साहब की खिदमत में वो आएँ, मध्य मौला में नजरान अक़ीदत पेश करें, उसके बाद इंशाअल्लाह जनाब एजाज लखनवी साहब आपके रूबरू होंगे। नारे सलवात से इस्तकबाल फरमाएँ। सलवात पढ़ दें यहाँ पर ज़रात मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एजाज भाई, रफ़ीकुल भाई, हज़रात अवलन हमारे अबूज़र भाई की वालिद गिरामी के और इसाले सवाब की मजलिस है। अल्लाह मरहुमा मग़फ़ूरा, अल्लाह मज़ीद दरजात बुलंद फरमाए। इस ज़िक्र खैर के सदक़े में हम बड़ी मुतबर्रिक ज़मीन पर हैं जहाँ आसमान भी सर के बल चलना फ़ख्र समझता है। मैं दो, अब यहाँ पूरी ज़बान का दफ्तर हमारे सामने है, पूरा एक शोबा बैठा हुआ है, तो मैं दो बंद पेश करता हूँ। मुलाहिज़ा फरमाएँ कि एक मरसिया तस्नीम करने की कोशिश है और उसका उन्वान है अंसार हुसैन। उसके दो बंद हम आपकी खिदमत में मुलाहिज़ा फरमाएँ क्योंकि मौका है करबलाए मौला के। अल्लाह के महबूब हैं अंसार हुसैनी, वो अंजुमन है इस वक्त हमारे सामने। अल्लाह के महबूब हैं अंसार हुसैनी, परवरदे यासूब हैं अंसार हुसैनी। अल्लाह के महबूब हैं अंसार हुसैनी, परवरदे यासूब हैं अंसार हुसैनी, और सब्र में अय्यूब हैं अंसार हुसैनी। ज़हरा ने कहा खूब हैं अंसार हुसैनी, ज़हरा ने कहा खूब हैं अंसार हुसैनी। शब्बीर को जैसे दुरे नायाब मिले हैं, क्या ऐसे मोहम्मद को भी असहाब मिले हैं? रजी भाई, ये ज़रा लखनऊ की ज़बान मुलाहिज़ा फरमाएं कि शब्बीर को जैसे दुरे नायाब मिले हैं, शब्बीर को जैसे दुरे नायाब, जौहरी मौजूद है, शब्बीर को जैसे दुरे नायाब मिले हैं, क्या ऐसे मोहम्मद को भी असहाब मिले हैं? लो रोक सको, शब्बीर को जैसे दुरे नायाब मिले हैं। इजाज़ भाई आपकी दुआएं चाहिए हमें कि शब्बीर को जैसे दुरे नायाब मिले हैं, क्या ऐसे मोहम्मद को भी असहाब मिले हैं? लो रोक सको रोक लो दरिया की रवानी, तारीख सुनाएगी हकीकत की कहानी। अंसार हुसैन इब्ने अली का नहीं सानी, लो हम तुम्हें बतलाते हैं सरवर की ज़बानी। अंसार हुसैन इब्ने अली का नहीं सानी, लो हम तुम्हें बतलाते हैं सरवर की ज़बानी। बोले शहे अबरार ये किरदार अलग हैं, हर दौर के असहाब से अंसार अलग हैं। बोले शहे अबरार ये किरदार अलग हैं, हर दौर के असहाब से अंसार। अबूज़र भाई, हर दौर के असहाब से अंसार अलग हैं। एक बंद, चूंकि 72 नाम नज़म करने की कोशिश है, एक बंद मुलाहिज़ा फरमाएं। अंसार की फेहरिस्त में आबिस तो कोई हुर, अंसार की फेहरिस्त में आबिस तो कोई, आपसे खुसूसी दुआएं। अंसार की फेहरिस्त में आबिस तो कोई हुर, है जौन जिसे कहते हैं सब बेश बहादुर, है जौन जिसे कहते हैं सब बेश बहादुर।
عامر بن جندب کوئی جندب سا تحور، اور کوئی حبیب ابن مظاہر سا بہادر، اور کوئی حبیب ابن مظاہر سا بہادر، شوذب کوئی نافع کوئی مسلم سا جریح ہے، شوذب کوئی نافع کوئی مسلم سا جریح ہے، جابر اسی فہرست کی یہ خاص کڑی ہے، جابر اسی فہرست کی یہ خاص کڑی ہے۔ ایک بند صرف تبرکن، اور اس کے بعد زحمت تمام، اس کے بعد بہرحال ہمارے شعراء کرام ہیں، ہمارے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک نام نظم کرنے صرف کیا ہے، اور اس پہ خصوصی ہمارے اساتذہ کی دعائیں، ورنہ اس میں بند بہت ہے، صرف آخری بند پوری انجمن ہمارے سامنے ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ جابر اسی فہرست کی یہ خاص کڑی ہے۔ پہلا ممدوح ہے یہ ابوذر بھائی، قربان بڑھاپے پہ جوانوں کی جوانی۔ ملاحظہ فرمائیں کہ قربان بڑھاپے پہ جوانوں کی جوانی، ظالم کو پلا دے گا یہ تلوار کا پانی۔ قربان بڑھاپے پہ جوانوں کی جوانی، ظالم کو پلا دے گا یہ تلوار کا پانی، ظالم کو پلا دے گا یہ تلوار کا پانی، تاریخ ابھی یاد دلائے گا پرانی، ہے رن میں بریر ابن خزیر الحمدانی۔ سلامت رہیں، پورا تعارف ملاحظہ فرمائیں کہ ظالم کو پلا دے گا یہ تلوار کا پانی، تاریخ ابھی یاد دلائے گا پرانی، ہے رن میں بریر ابن خزیر الحمدانی، ہے ناصر شبیر وفادار نبی کا، یہ حافظ قرآن صحابی ہے علی کا، یہ حافظ قرآن صحابی ہے علی کا، پر محمد و آل محمد صلوات۔ اب میں گزار ہوں اس مجلس کے آخری شاعر جناب اعجاز لکھنوی صاحب کی خدمت میں وہ آئیں اور مدح مولا میں نذرانِ عقیدت پیش فرمائیں۔ اس کے بعد آپ کے روبرو ہوں گے خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب قبلہ، نعرہ صلوات صاحب ان کے استقبال فرمائیں۔ عرض کر رہا ہوں بات میں مولانا نہال صاحب ایک قطع معصومہ کونین سلام اللہ علیہ کے حوالے سے، چونکہ دو مرحومات کے صالح صاحب کی مجلس ایک سلام کے صرف ہے شعر کہ محافظ سورہ کوثر بنا ہے تیری مدحت کا، محافظ سورہ کوثر بنا ہے تیری مدحت کا، تیری شمع ثنا کو آندھیاں کر پائیں گی گل کیا، تیری شمع ثنا کو آندھیاں کر پائیں گی گل کیا، اور تمہاں سادات کی بھی 11 معصوموں کی بھی مادر، تمہاں سادات کی بھی 11 معصوموں کی بھی مادر، کسی بھی بے اولاد سے تیرا تقابل کیا، تمہاں سادات کی بھی 11 معصوموں کی بھی مادر، تمہاں سادات کی بھی 11 معصوموں کی بھی مادر، کسی بھی بے اولاد سے تیرا تقابل کیا۔ سلام حضر خدمت سادہ شاعر ہیں، وہ جس کی آنکھ میں اشک عزا نہیں ہوتا، وہ جس کی آنکھ میں اشک عزا نہیں ہوتا، حسب نسب کا کچھ اس کے پتہ نہیں ہوتا، حسب نسب کا کچھ اس کے پتہ نہیں ہوتا، اور میری لہد بھی اندھیروں میں ڈوب جاتی اگر، میری لہد بھی
اندھیروں میں ڈوب جاتی اگر کفن میں ذرہ خاک شفا نہیں ہوتا، کفن میں ذرہ خاک شفا نہیں ہوتا، اور نصیب ایسا کہاں تھا کہ فاطمہ آتی، نصیب ایسا کہاں تھا کہ فاطمہ آتی، ہمارے گھر میں جو فرش عزا نہیں ہوتا، ہمارے گھر میں جو فرش عزا نہیں ہوتا، اور نہ تیر کھا کے ہنسا کوئی باد اصغر کے، نہ تیر کھا کے ہنسا کوئی باد اصغر کے، کہ روز روز کوئی معجزہ نہیں ہوتا، نہ تیر کھا کے ہنسا کوئی باد اصغر کے، کہ روز روز کوئی معجزہ نہیں ہوتا، اور یہ عہدۂ ملک الموت چھین لیتا خدا، یہ عہدۂ ملک الموت چھین لیتا خدا، جو در پا فاطمہ کے وہ رکا نہیں ہوتا، یہ عہدۂ ملک الموت چھین لیتا خدا، جو در پا فاطمہ کے وہ رکا نہیں ہوتا، اور حسین ابن علی وہ بھی ہیں عطا کرتے، نصیب میں جو کسی کے لکھا نہیں ہوتا، نصیب میں جو یہ معجزہ فقط اعجاز ہے غم شہ کا، یہ معجزہ فقط اعجاز ہے غم شہ کا، کوئی بھی غم کسی غم کی دوا نہیں ہوتا، یہ معجزہ فقط اعجاز ہے غم شہ کا، کوئی بھی غم کسی غم کی دوا نہیں ہو۔ آج انشاءاللہ ایک مجلس اور منعقد ہوگی جو 9 بجے کا وقت رکھا گیا ہے شب میں اسی جگہ پر رفیق البھائی کی جانب سے، جس کو خطاب فرمائیں گے خطیب اہل بیت عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب۔ انشاءاللہ آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ کھانے کے بعد سب لوگ ہال میں تشریف لے آئیں تاکہ وقت کی پابندی کے ساتھ اس مجلس کا آغاز کیا جا سکے۔ اور اب میں گزارش گزار ہوں خطیب انقلاب عالی جناب مولانا عباس ارشاد نقوی صاحب کی خدمت میں وہ آئیں۔ نعرہ صلوات، اسے صحیح کر دیجیے، تھوڑا سیٹ کر دیجیے۔ پر محمد و آل محمد بلندتر صلوات، نیچے سے لاک کر دیجیے۔ نعرہ صلوات۔ حضرات، اولاً نمائے گزار جناب شاوید عالم صاحب کی جانب سے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ان کی والدہ اور ان کی بیٹی کے لیے آپ دعا فرمائیں کہ عابد بیمار علیہ السلام کے صدقے میں انہیں صحت ملے، اور جتنے بھی کاروان نور کے زائرین ہیں اور جتنے بھی زائرین موجود ہیں ان سب کے بیماروں کو جناب سغرا کے صدقے میں جلد از جلد صحت ملے۔ گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحومہ شہنشاہ بیگم صاحبہ بنت مسرت حسین مرحوم اور مرحومہ حسین بانو بنت عبد الحسین مرحوم ہمارے ابوذر کنتوری صاحب کی والدہ کی ارواح کو ایصال ثواب کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم لم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم ولم یکن له بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآل محمد فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم غیر المغضوب علیہم اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب قلوبنا و مولانا و مقتدانا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم حل جزاء الاحسان الا الاحسان صلوات پڑھیں محمد علیہ حضرات زائرین سرکار سید الشہداء علیہ السلام، یہ مجلس چونکہ 2 ماہوں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، لہذا اسی مناسبت سے کچھ دیر آپ کے سامنے گفتگو کرنے کے لیے میں نے قرآن مجید کی جس آیے کریمہ کی تلاوت کرنے کے شرف حاصل کیا، اس میں خداوند عالم نے حسن سلوک یعنی احسان کی اہمیت کو ان لفظوں میں بیان فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ کیا احسان کی جزا احسان کے علاوہ بھی ہوتی ہے، کیا احسان کا بدلہ احسان سے ہٹ کے بھی ہوتا ہے۔ دیکھیے ہمارے سامنے ماشاءاللہ ایک تو زائرین ہیں اور ان میں علماء کرام صاحبان علم تشریف فرما ہیں، وہ افراد جو قرآن کی تلاوت تفکر کے ساتھ، تدبر کے ساتھ، تعقل کے ساتھ، سمجھ کے قرآن پڑھتے ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ قرآن میں خداوند عالم نے ایک منفرد انداز گفتگو اختیار کیا ہے۔ بہت سے مقامات پر بجائے اس کے کہ کسی عمل کو سیدھے سیدھے لفظوں میں بیان کیا جائے، ایک سوالیہ انداز اختیار کیا گیا اور سوال کے ذریعے اہمیت اعمال کو اذہان میں منتقل کیا گیا۔ چنانچہ جب صاحبان علم کی اہمیت بیان ہوئی تو یہی سوالیہ لہجہ اختیار ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ کیا عالم و جاہل بھی برابر ہوتے ہیں، کیا پڑھے لکھے و ان پڑھ بھی برابر ہوتے ہیں، کیا دولت علم سے مالا مال ہونے والے اور دولت علم سے محروم ہونے والے ہی برابر ہوتے ہیں۔ پھر جب قرآن نے صاحبان طہارت کی اہمیت کی جانب متوجہ کیا تو یہی لہجہ اختیار ہوا کہ حل یستوی الخبیث والطیب، کہ کیا خبیث و طیب بھی برابر ہوتے ہیں، کیا پاک و نجس بھی برابر ہوتے ہیں۔ پھر جب قرآن نے احسان کی اہمیت کو بیان کیا تو یہی لہجہ اختیار ہوا کہ کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ بھی ہے۔ دیکھیے مقصد آیات قرآن یہ ہے کہ نگاہ قدرت میں، نگاہ معبود میں جیسے علم سے بڑی کوئی دولت نہیں ہوتی، جیسے نگاہ خالق میں طہارت سے بڑھ کے کوئی نعمت نہیں ہوتی، ویسے ہی نگاہ خالق میں احسان سے بڑا کوئی عمل نہیں ہوتا۔ اللہ کی نظر میں حسن سلوک سے بڑا کوئی عمل نہیں ہوتا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ واقعات قرآن پر نظر ڈالیں اور ماضی کے قصوں اور انبیاء ما سبق کے معجزات اور گزری ہوئی قوموں کے حالات پڑھیں تو ایک بات بہت واضح نظر آتی ہے، وہ بات یہ ہے کہ بہت سے موقعوں پر اللہ نے ایمان فراموش کو برداشت کر لیا لیکن احسان فراموش کو برداشت نہیں کیا۔ ایک صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ اللہ نے بہت سے مواقع پر ایمان فراموشوں کو موقع دیا لیکن احسان فراموش کو موقع نہیں دیا۔ آپ مجھ سے دلیل پوچھئے، میں آپ کو قرآن سناؤں کہ جناب نوح جیسا نبی بددعا کر رہا ہے کہ پالنے والے میری قوم کو تباہ کر دے، ہلاک کر دے، عذاب نازل کر دے، لیکن فوراً عذاب نازل نہیں ہوا، حکم ہوا کہ ابھی اور تبلیغ کیجئے، ابھی اور کوشش کیجئے، شاید یہ سدھر جائیں، شاید یہ سنبھل جائیں۔
جناب لوط جیسا نبی اپنی امت کے لیے بد دعا کر رہا ہے، مگر وہاں بھی فوراً عذاب نہیں آ رہا ہے، وہاں بھی حکم ہو رہا ہے کہ ابھی سمجھائیے، ابھی پیغام پہنچائیے، ابھی اور دلیلیں دیجئے، شاید یہ سدھر جائیں، شاید یہ سمجھ جائیں۔ اب ایک طرف جناب نوح کی قوم کو موقع دیا گیا کہ شاید یہ سدھر جائے، جناب لوط کی قوم کو موقع دیا گیا کہ شاید یہ سدھر جائے، لیکن جب ابلیس نے جناب آدم کے سجدے کا انکار کیا تو اسے سیکنڈ تو سیکنڈ، نینو سیکنڈ کا موقع نہیں دیا گیا، فوراً گلے میں طوق لعنت پہنایا گیا، مردود قرار دیا گیا۔ آئیے پوچھیں کہ پالنے والے کیا معاملہ ہے؟ جناب نوح کی قوم کو موقع دیا، جناب لوط کی قوم کو موقع دیا، ابلیس کو موقع کیوں نہ دیا؟ آواز آئے گی نادان وہ قومیں ایمان فراموش ہیں اور شیطان احسان فراموش۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد، فرمانے آپ۔ ابلیس احسان فراموش تھا، اتنا بڑا احسان تھا اس پر کہ زمین کا رہنے والا آسمانوں پر بلایا گیا، جنات تھا بزم ملائکہ میں بٹھایا گیا، وہ احسان فراموش تھا۔ اور پھر ایک بات اور تھی، وہ بات یہ تھی کہ جناب نوح کی قوم نے جناب نوح سے دعوی نبوت سنا تھا، انہیں نبی بنتے دیکھا نہیں تھا۔ قوم لوط نے جناب لوط سے دعوی نبوت سنا تھا لیکن انہیں نبی بنتے دیکھا نہیں تھا۔ لیکن ابلیس نے حضرت آدم سے دعویٰ نہیں سنا تھا، پیکر آدم بنتے ہوئے دیکھا تھا، جسم آدم بنتے ہوئے دیکھا تھا۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ پیکر آدم کو اللہ نے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور اس نے بنتے ہوئے دیکھا۔ ایک پیغام اور دیا گیا، جو سن کے انکار کرے اسے موقع دیا جائے گا، جو دونوں ہاتھوں سے بنتا دیکھ کے انکار کرے اسے موقع نہیں دیا جائے گا، چاہے آسمان میں انکار کرے چاہے غدیر کے میدان میں انکار۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ سنیں اذان گرامی، زیادہ زحمت نہیں تو حسن سلوک، احسان اللہ کو سب سے زیادہ جو پسند ہے وہ احسان پسند ہے۔ ایک مومنہ کے ایصال ثواب، دو ماؤں کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ یہ احسان کی اتنی اہمیت ہے کہ جو اطاعت والدین کا حکم ہے، یہ جو حقوق والدین ادا کرنے کا حکم ہے، تو اطاعت والدین کے پیچھے بھی یہی احسانات ہیں۔ یہ جو ماں باپ کا حق ادا کرنے اور ماں باپ کی اطاعت کا حکم اللہ نے اپنی عبادت کے بعد حکم نہیں دیا ہے، اپنی عبادت کے ساتھ حکم دیا ہے۔ اتنی تاکید ہے کہ جب تک ماں باپ کو راضی نہ کرو گے ہم بھی راضی ہونے والے نہیں ہیں، جب تک ان کا حق ادا نہ کرو گے ہم اپنا حق بھی قبول کرنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ اطاعت والدین کے پیچھے بھی احسانات ہیں، چونکہ ہمارے والدین نے ہم پر احسانات کیے، کفالت کے ذریعے احسان کیا، حفاظت کے ذریعے احسان کیا، رزق مہیا کر کے احسان کیا، کاروبار کے راستے مہیا کر کے احسانات کیے، لہٰذا چونکہ ماں باپ نے ہمارے ساتھ احسان کیا، لہٰذا قرآن نے بھی یہی لفظ استعمال کیا کہ بالوالدین احسانا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا، اس لیے کہ احسان کا بدلہ احسان ہے۔ اب دیکھیں احسانات ہم پر ہمارے باپ نے بھی کیے ہیں، احسانات ہم پر ہماری ماں نے بھی کیے ہیں، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جو مرتبہ ماں کو دیا گیا ہے وہ مرتبہ باپ کو نہیں ملا ہے۔ بھائی باپ کے احسانات کو بھی کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو مرتبہ ماں کا ہے وہ مرتبہ باپ کا نہیں ہے۔ بھائی ماں کا مرتبہ اتنا ہے کہ جب رشتوں کا تعارف ہوتا ہے تو جب رشتے پہچنوائے جاتے ہیں تو ہمیشہ مذکر رشتے کا نام پہلے آتا ہے اور مؤنث رشتے کا نام بعد میں آتا ہے۔ بھائی بہن، بیٹا بیٹی، شوہر زوجہ، توجہ فرما رہے ہیں آپ، بھائی پہلے بہن بعد میں، شوہر پہلے زوجہ بعد میں، دادا پہلے دادی بعد میں، نانا پہلے نانی بعد میں، بھائی پہلے بہن بعد میں۔ لیکن جب والدین کا ذکر ہوتا ہے تو کوئی باپ ماں نہیں کہتا ہے، ماں باپ کہتا ہے۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ بھئی اتنا مرتبہ ہے ماں کا۔ ایک تو زمین کربلا پر پڑھ رہا ہوں، احسان سرکار سید الشہداء ہے، ورنہ میں کہاں اور یہ زمین کہاں اور یہ زبان کہاں۔ بہرحال سنیں آپ، جو مرتبہ ماں کا ہے وہ مرتبہ باپ کا نہیں ہے۔ قرآن کی نظر سے بھی دیکھیے، مذہب کی نظر سے بھی دیکھیے تو جو مرتبہ ماں کو دیا گیا وہ باپ کو نہیں۔ ماں کا اتنا مرتبہ ہے کہ قرآن کا کوئی سورہ
کتاب کا باپ نہیں کہلاتا ہے، لیکن سورہ الحمد ام الکتاب، کیا سننا ہے آپ بھائی؟ سورہ ہے تو ام الکتاب، کتاب کی ماں۔ شہر مکہ کا لقب ام القری، بستیوں کی ماں۔ سورہ ہے تو کتاب کی ماں، مکہ ہے تو بستیوں کی ماں۔ ارے اس سے بڑا ماں کا شرف کیا ہوگا کہ سورہ ہے تو کتاب کی ماں، مکہ ہے تو بستیوں کی ماں، سیدہ ہیں اپنے باپ کی ماں۔ آئیں قبلہ تشریف لائیں، صلوات بھیجے محمد وآل محمد۔ آئیں تشریف میں آئیں تشریف لائیں، صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ آئیں علماء کے استقبال میں ایک بآواز بلند صلوات پیش کر دیں، اللہم صلی اللہ بھائی کس سے بآواز بلند صلوات پڑھیں؟ اجازت ہے قبلہ؟ اب دیکھیں قافلے میں ماشاءاللہ اہل لکھنؤ بھی بیٹھے ہیں، صاحبان زبان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جدھر دیکھیں ادھر ماں۔ سورہ ہے تو کتاب کی ماں، مکہ ہے تو بستیوں کی ماں، جناب سیدہ ہے تو اپنے باپ کی ماں۔ یہ ماں کا رشتہ صرف رشتہ نہیں ہے، یہ ایک ایسا سورج ہے کہ جس کی روشنی نے نگاہوں کو ایسا خیرہ کیا کہ دور دور تک کہیں ابا نظر ہی نہیں آ رہے تھے۔ جدھر دیکھا ادھر ماں نظر آئیں، جدھر دیکھا ادھر ماں نظر آئیں، کہیں باپ نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ تو میرے مولا علی کا احسان ہے جو ابو تراب بن کے سامنے آ گئے۔ بھئی اہل لکھنؤ بیٹھے، یہ میرے مولا علی کا احسان ہے۔ بھئی اہل زبان بیٹھے ہیں، ابھی شعراء کو سنایا آپ نے کہ جو ابو تراب بن کے سامنے آ گئے۔ ابو تراب کا مطلب ہے تراب کا باپ، تراب کا باپ، مٹی کا باپ۔ مجھے کہنے دیجئے اگر میرا مولا مٹی کا باپ نہ ہوتا تو ہر باپ کی مٹی پلید ہو جاتی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اس لیے کہ جہل کا باپ نظر آتا، سفیان کا باپ نظر آتا، یہ ابو تراب نے باپ کے رشتے کی لاج رکھی۔ صلوات بھیجے محمد علیہ محمد۔ تو اذان گرامی جدھر دیکھا ماں۔ بھئی احسانات ہم پر ہمارے والد نے بھی کیے، لیکن جو مرتبہ ماں کو ملا وہ باپ کو کیوں نہیں ملا؟ تو عزیزو اس کا سبب یہ ہے کہ ہمارے باپ نے بھی بے پناہ احسان کیے، بے شمار احسان کیے، لیکن ہمارے باپ کے جتنے بھی احسانات ہیں، بہت غور سنیے گا، وہ ولادت کے بعد نظر آئے۔ باپ نے کفالت کے ذریعے احسان کیا ولادت کے بعد، باپ نے مہنگی سے مہنگی غذا کھلا کے احسان کیا ولادت کے بعد، باپ نے حفاظت کر کے احسان کیا ولادت کے بعد۔ بھئی توجہ ہے آپ کی، باپ کے جتنے احسانات ہیں وہ پیدا ہونے کے بعد نظر آئے، لیکن ماں کے احسانات سے پیدا ہونے کے بعد نہیں ہیں۔ بھئی باپ کی گود کا جھولا پیدا ہونے کے بعد ملا، لیکن شکم مادر کا گہوارہ پیدا ہونے سے پہلے مل گیا۔ یہ جملہ آپ کی سماعت کے حوالے کر رہا ہوں۔ باپ نے مہنگے سے مہنگا کھانا کھلایا لیکن پیدا ہونے کے بعد، مگر ماں وہ محسنہ ہے کہ جس نے ولادت کے بعد شربت شیر پلایا اور ولادت سے پہلے اپنے رگوں کا لہو پلایا۔ چونکہ ماں کے احسانات باپ کے احسانات سے 9 مہینے زیادہ ہیں کم سے کم۔ بھائی ایک نتیجے تک پہنچانا ہے، چونکہ ماں کے احسانات باپ کے احسانات سے کم 9 مہینے زیادہ ہیں، لہٰذا ماں کا مرتبہ باپ کے مرتبے سے زیادہ رکھا گیا، ماں کا حق باپ کے حق سے زیادہ رکھا گیا، اور ایک پیغام پہنچایا گیا کہ جس کے جتنے احسان ہوں گے اس کا اتنا مرتبہ ہوگا۔ باپ نے ولادت کے بعد احسان کیے، مرتبہ اور ہے۔ ماں نے ولادت سے پہلے احسان کیے، ولادت کے بعد بھی احسان کیے، مرتبہ اور ہے۔ وہی جملہ رہے گا انشاءاللہ نہ جائے گا۔ سمجھایا گیا جس کے جتنے احسانات ہوں گے اس کا اتنا حق ہوگا، اس کا ویسا رتبہ ہوگا۔ اب دنیا سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ دنیا جائے اور وہ ترازو ڈھونڈ کے لائے جس میں علی کے باپ کے احسانات تولے جائیں۔ بھائی توجہ ہمارے ہیں، وہ مشین بنائیے جس میں جناب ابو طالب کے احسانات کاؤنٹ کیے جائیں، احسان ابو طالب تولے جائیں۔ جھوٹی سچی روایتیں سنانا اور ہے، غیر ابو ہریرے کی باتیں بتانا اور ہے
کہ اس نے نبی کے ساتھ یہ کیا، اس نے نبی کے ساتھ وہ کیا. ارے جس نے جو کیا وہ اعلان نبوت کے بعد کیا. مگر جناب ابو طالب وہ محسن ہیں جنہوں نے اعلان نبوت سے پہلے بھی احسان کیے، اعلان نبوت کے بعد بھی احسان کیے. اعلان سے پہلے کفالت رسول کی ہے، اعلان کے بعد حفاظت رسول کی ہے. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. آپ غور فرما رہے ہیں جناب ابو طالب کے احسانات سے زیادہ، خاندان ابو طالب کے احسانات سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ دیکھیں رشتے، یہ ماں کا رشتہ، باپ کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، شوہر کا رشتہ، زوجہ کا رشتہ، یہ جو رشتوں کے تذکرے ہیں، وہ جو رشتوں کے پھولوں میں خوشبو ہے، یہ ہمیشہ سے نہیں ہے. ایسا نہیں کہ جب سے رشتے ہیں تب سے جانثاریاں ہیں، جب سے رشتے ہیں تب سے وفاداریاں ہیں. ایسا کچھ نہیں ہے. یہ غزلوں کے شعر ہو سکتے ہیں، افسانوں کے حصے ہو سکتے ہیں، کہانی قصے ہو سکتے ہیں، مگر اگر صاحبان نظر تاریخ پہ نظر ڈالیں تو ہمیشہ سے جب سے رشتے ہیں تب سے محبتیں نہیں ہیں، تب سے وفاداریاں نہیں ہیں. بھائی رشتوں کی بھی ایک تاریخ ہے، جیسے شہروں کی تاریخ ہے، جیسے مسندوں کی تاریخ ہے، جیسے ناموں کی تاریخ ہے. جیسے شہر کے شہر بدنام ہوئے، نام بدنام ہوئے، مسندیں بدنام ہوئیں، ویسے ہی رشتے بھی بدنام ہوئے. بھائی اہل کوفہ نے مولا حسین سے غداری کی، شہر کوفہ بدنام ہو گیا. خلافت کو دامن اہل بیت سے چھینا گیا، لفظ خلیفہ بدنام ہو گیا. ارے بھائی کیا سن رہے ہیں آپ؟ لفظ خلیفہ بدنام ہو گیا. یزید مولا حسین کے مقابلے میں آیا، نام یزید بدنام ہو گیا. ایسا بدنام ہوا کہ ایک بچہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا. میں نے کہا یہ کس کا لڑکا ہے، بہت شیطان ہو گیا. باپ آگے بڑھے، بچے کی کلائی پکڑی، کھینچتے ہوئے گھر میں لے گئے. ایک اور بچہ چلا رہا تھا. میں نے کہا یہ کس کا لڑکا ہے، بہت یزید ہو گیا. باپ نے آستینیں چڑھائیں، کہا آپ ہوشوں میں ہیں، ہمارے لڑکے کو یزید کہہ رہے ہیں. جی ابھی شیطان کہا برداشت کر لیا، یزید کہا ہتھے سے اکھڑ گئے. یہ ہے مزاج حسینیت. آدم کا دشمن ایک سیکنڈ کو گوارا ہے، دشمن حسین ایک لمحے کو گوا. بھائی کسی شہر کو کوفہ کہیے، اہل شہر ناراض ہو جائیں. کسی صاحب کو خلیفہ کہیے، مخالفتی کو خلافت کہہ دیا گیا ہے. صلوات بھیجے محمد والے محمد کہ بڑے خلیفہ بن رہے ہیں، خلافت نہ کیجئے. صلوات بھیجے محمد والے محمد. تو عزیزو جیسے شہر بدنام ہوئے، جیسے نام بدنام ہوئے، جیسے مسندیں بدنام ہوئی، ویسے ہی رشتے بھی بدنام ہوئے. بس زیادہ زحمت نہیں. ہم نے دیکھا زمین پر سناٹا تھا، آسمان سے ایک میاں بیوی کا جوڑا زمین پہ آیا. جناب آدم دنیا کے پہلے شوہر، جناب حوا دنیا کی پہلی زوجہ. دو بیٹے ہوئے، حابیل و قابیل. یہ دنیا کے پہلے ماں باپ، دنیا کے پہلے میاں بیوی، اور یہ دنیا کے پہلے بیٹے اور دنیا کے پہلے بھائی تھے. اب اہل لکھنؤ بیٹھے ہیں، اس جملے کو چاہے جیسے سنیے گا. ابھی رشتے حابیل و قابیل کے رشتے ابھی آگے بڑھے ہی تھے. یہ رشتوں کی بسم اللہ تھی، رشتوں کا اناگریشن تھا، رشتوں کا افتتاح تھا. بلکہ لکھنؤ والے بیٹھے ابھی رشتے میوں چلے تھے کہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، بھائی کا رشتہ بدنام ہو گیا. کچھ دن گزرے، نوح کا بیٹا پہاڑ پر چڑھ گیا، بیٹے کا رشتہ بدنام ہو گیا. جناب نوح کی زوجہ نے نوح کو ستایا، زوجیت کا رشتہ بھی بدنام ہو گیا. آزر نے ابراہیم کو رلایا، چچا کا رشتہ یہ بدنام ہو گیا. یہ ہے رشتوں کی تاریخ. پڑھنا میرا کام ہے، سمجھنا آپ کا کام ہے. قابیل نے بھائی کے رشتے کو بدنام کیا، پسر نوح نے بیٹے کے رشتے کو بدنام کیا، زوجہ نوح نے زوجیت کے رشتے کو بدنام کیا، آزر نے چچا کے رشتے کو بدنام کیا. یہ رشتے تاریخ کے اندھیرے میں منہ چھپائے بیٹھے تھے. یہ آنکھیں ملانے کے لائق نہ تھے، یہ منہ دکھانے کے قابل نہ تھے، یہ چہرہ اٹھانے کے لائق نہ تھے کہ خاندان ابو طالب نے ان کے سر پر ہاتھ رکھ دیا. سنیے گا کہ تم پریشان نہ ہونا، ہم تمہیں بھی عزت دلائیں گے، ہم تمہیں بھی قابل ذکر بنائیں گے. خدا کی قسم جتنے بھی رشتوں کو عزت ملی خاندان ابو طالب کی وجہ سے ملی. مجھے کہنے دیجئے آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا، جناب ابو طالب نے اس رشتے کو بلندی پر پہنچایا. بھائی آزر نے چچا کے رشتے کو
پستی میں گرایا. جناب ابو طالب نے اس رشتے کو بلندی پر پہنچایا. جناب نوح کے بیٹے نے پہاڑ کی چوٹی پر جا کے بیٹے کے رشتے کو ذلیل کروایا. علی کے بیٹوں نے مباہلے میں آ کے بتا متوجہ ہوئیے گا اس رشتے کو قابل ذکر بنایا. ارے نوح کی بیوی نے زوجیت کے رشتے کو ذلیل کروایا. جناب ختیجہ نے اسے تاج عزت پہنایا. بھائی زمین کربلا پر بیٹھے جملہ اپنی طرف سے آپ کی طرف سے مولا حسین کی بارگاہ میں نذر کر رہا ہوں کہ آزر نے چچا کے رشتے کو پستی میں گرایا. جناب ابو طالب نے اسے بلندی پر پہنچایا. پسر نوح نے نوح بیٹے کے رشتے کو ذلیل کروایا. میدان مباہلہ میں علی کے بیٹوں نے اس رشتے کو قابل ذکر بنایا. نوح کی بیوی نے زوجیت کے رشتے کو ذلیل کروایا. جناب ختیجہ نے اسے تاج عزت پہنایا. ارے قابیل نے بھائی کے رشتے کو بدنام کروایا. جناب عباس سے اسے معراج پر پہنچا. ورنہ کہاں کے رشتے اور کہاں کے ناطے. یہ غزلوں کی باتیں، افسانوں کے حصے، پرانے قصے ہوتے. رشتوں کو عزت یہاں سے ملی ہے، در اہل بیت سے ملی ہے. رشتے دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک خون کا ہوتا ہے، ایک خدمت کا ہوتا ہے. ماں بیٹے کا رشتہ خون کا رشتہ ہے، بھائی بھائی کا رشتہ خون کا رشتہ ہے، باپ بیٹے کا رشتہ خون کا رشتہ ہے. کچھ رشتے ہوتے ہیں خدمت کے. غلام و آقا کا رشتہ خدمت کا ہے، کنیز و مالکہ کا رشتہ خدمت کا ہے. خدا کی قسم اسی خاندان نے خون کے رشتوں کو بھی سلیقے سکھائے. اسی خاندان نے خدمت کے رشتوں کو بھی معراج پر پہنچایا. بھائی غلام و آقا کا رشتہ خدمت کا رشتہ ہے، کنیز اور مالکہ کا رشتہ خدمت کا رشتہ ہے. بھائی جس غلام کو سماج نے جانور بنایا تھا در حیدر نے قمبر بنا دیا. بھائی جملہ پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ جس سماج نے غلام کو جانور بنایا تھا در حیدر نے قمبر بنا دیا. جس سماج نے کنیز کو لونڈی بنایا تھا در زہرا نے فضہ بنا دیا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. اسی گھرانے سے عزت ملی. اب ماشاءاللہ اتنے شعراء و بہترین اشعار ہو چکے ہیں. میں مجلسوں میں شعر پڑھتا تو نہیں. 4 مصرے خطیب الایمان طاہر جولی صاحب کے مجھے یاد آ گئے کہ رد بہائے خاص جتنے تھے، رد بہائے خاص جتنے تھے پیمبر لے گئے، اور علی و فاطمہ شبیر و شبر لے گئے. مرتبے طاہر بچے تھے 2 ہی انسان کے لیے، ایک فضہ لے گئیں اور ایک قمبر. بھائی صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. سنیے با 5 منٹ اس کے بعد منزل مصائب ہے. جتنے بھی رشتے ہیں خدا کی قسم، ورنہ یہ کہاں کی وفاداریاں اور کہاں کی جانثاریاں. قابیل نے حابیل کو قتل کیا. چلیے اس وقت تو ہم 2 اور ہمارے 2 کا معاملہ تھا، اس سے زیادہ تو پوری دنیا میں کوئی تھا ہی نہیں. صلوات تو پڑھے محمد و آل محمد. صرف جناب آدم و حوا و حابیل و قابیل. جھگڑا کمرے میں ہو بات چھپ جائے، بحث حجرے میں ہو بات دب جائے. وہ لیجئے جناب نوح کے صاحبزادے نکل پڑے اور وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے. وہ رشتے کو میدان میں ذلیل کروا رہے ہیں، اور میدان کی ذلتیں کب چھپتی ہیں؟ سوچو بھائی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. غنیمت جانیے کہ میں تقیتاً پڑھ رہا ہوں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. وہ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے. میں نے کسی مجلس میں پڑھا تھا جناب نوح کہہ رہے ہیں پالنے والے میرا بیٹا میرا بیٹا. آواز لیسا من اہلک، یہ آپ کے اہل سے نہیں ہے. رشتے کا لائسنس کینسل ہو رہا ہے. سمجھایا جا رہا ہے اگر نبی کا بیٹا نبی کا نافرمان ہو تو بیٹا نہیں رہتا. بیگم کس کھاتے میں ہیں؟ صلوات بھیجے محمد آل محمد. اور ادھر جناب نوح کی زوجہ نکل پڑی. جناب نوح کی زوجہ ایک زوجہ وہ ہے
ایک نبی کی بیوی وہ ہے جو راہ رسالت میں کانٹے بچھا رہی ہے۔ اس زوجیت کے رشتے کو بس آخری منزل ہے معراج پر پہنچایا تو بی بی خدیجہ نے پہنچایا کہ ایک وہ ہے کہ جو راہ تبلیغ رسالت میں کانٹے بچھا رہی ہیں، ایک وہ ہے جو اپنا خزانہ لٹا رہی ہے، اور قرآن کی آیت آ رہی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ووجدک عائلا فاغنا، اے نبی آپ غریب تھے ہم نے غنی بنا دیا، آپ مفلس تھے ہم نے مالدار بنا دیا۔ پوچھئے مفسرین سے اللہ نے جو نبی کو مالدار بنایا تو کس ذریعے سے بنایا؟ تو ہمارے علماء امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا کہ اللہ نے جو اپنے نبی کو مالدار بنایا تو صحابہ کے چندے سے نہیں بنایا، ختیجہ کے خزانے سے بنایا۔ بھائی ایسا نہیں ہوا کہ ٹین کے ڈبے ہلا ہلا کے چندہ مانگا گیا ہو، صلوات بھیجے محمد و آل محمد کہ نبی کے نام پر چندہ دے دو، نبی کے نام پر چندہ دے دو۔ جناب ختیجہ کے خزانے سے غنی بنایا، بس آخری منزل۔ نبی پر دو اعتراض تھے، ایک یہ تھا کہ ان کے پاس تو مال و دولت نہیں ہے، ان کے پاس پیسہ کوڑی نہیں ہے، یہ غریب ہیں، اور بھی ایک اعتراض ہوا کہ ان کے کوئی آل و اولاد نہیں ہے۔ پوری توجہ سنیے گا، اللہ نے دونوں اعتراضوں کا جواب دیا۔ جو کہتے تھے مال و منان نہیں، انہیں جواب ملا ووجدک عائلا فاغنا۔ جو کہتے تھے آل و اولاد نہیں، انہیں جواب ملا انا اعطینا۔ بھائی ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، دیکھتا ہوں صاحبان زمان کتنی قدر کرتے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی کو مال بھی عطا کیا، دیکھے گا قبلہ، توجہ چاہتا ہوں تمام علماء کی، اللہ نے اپنے نبی کو مال بھی عطا کیا، اللہ نے اپنے نبی کو آل بھی عطا کی، مگر اسے کیا کیجئے، جس کشتی میں مال دیا وہ بھی ختیجہ، جس گودی میں آل دی وہ بھی ختیجہ۔ بس اللہ نے گرامی گفتگو تمام ہو گئی۔ مال و منان کا ذریعہ بی بی ختیجہ بن، آل و اولاد کا ذریعہ بی بی ختیجہ بن۔ عزیزو سارے رشتے اس گھرانے کی وجہ سے محترم ہیں۔ اب یہ جو ہمارے یہاں دستور ہے مجلس ایصال ثواب، انتقال کسی کی ماں کا ہوتا ہے، ذکر آل محمد کا ہوتا ہے، انتقال کسی کے باپ کا ہوتا ہے، فضائل مولا علی کے پڑھے جاتے ہیں، انتقال کسی کے بھائی کا ہوتا ہے، فضائل اہل بیت کے پڑھے جاتے ہیں۔ یہ جو ہم اپنے عزیزوں کے انتقال پر نبی کے رشتہ داروں کو یاد کرتے ہیں، یہ شیعہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، احسان فراموش نہ ہونے کی دلیل ہے۔ ورنہ کہاں کے رشتے ہو، کہاں کے ناتے، سارے رشتے اس گھرانے کی وجہ سے محترم ہے۔ اور پھر دو ماؤں کے ایصال ثواب کی مجلس سے، ایک ہمارے ابو ذر کنتوری صاحب کی والدہ ہیں اور دوسری وحید بھائی کی والدہ۔ یہ جو ماں کا رشتہ ہے سب سے بڑا ماں کا رشتہ ہے، لیکن یہ ماں کا رشتہ سے جنم دینے کی وجہ سے محترم نہیں ہے۔ امام نے فرمایا جب اپنے دلوں میں ہماری محبت کی خنکی محسوس کرنا تو اپنی ماں کے حق میں دعا کرنا۔ یہ آل محمد کی محبت کی کشتی جو ہمارے دلوں کے ساحل تک پہنچی ہے، یہ پانی کے دریا سے ہو کے نہیں آئی ہے، یہ ماں کے دودھ کے سمندر سے ہو کے آئی ہے۔ یہ آج جو آپ کربلا میں بیٹھے ہیں یہ ماں کی وجہ سے، ایک مظلوم کا نام آیا آنکھیں نم ہو گئیں ماں کی وجہ سے، دو کٹے بازو یاد آئے ہاتھ ماتم کو تڑپنے لگے ماں کی وجہ سے، سینہ اکبر کی برچھی یاد آئی دل میں احساس کے نیزے چبھنے لگے ماں کی وجہ سے، علی اصغر کا ننھا سا گلا یاد آیا آوازیں بلند ہو گئی ماں کی وجہ سے۔ یہ جو فضائل اہل بیت پر چہروں کے گلاب کھل جاتے ہیں یہ بھی ماں کی وجہ سے۔ اور یہ جو دل کی زینت درد حسینی، سر کی زینت پائے حسین، آنکھ کی زینت خالص لب کی زینت ہائے حسین۔ دیکھیں زمین کربلا پر میں عرض کر رہا ہوں، مولا میری قوت گویائی چھین لے، میں اس قابل تو نہیں، لیکن مولا حسین کا دیکھیں یہ واحد گھرانہ ہے کہ جو صرف اچھے غلاموں پر کرم نہیں کرتے ہیں، یہ برے غلاموں پر بھی اپنی نگاہ کرم رکھتے ہیں۔ امام حسین کے ذکر صدقے میں نہ جانے دنیا کے کس کس کونے میں مجلسیں پڑھنے گئے، مومنین آرام دیتے ہیں، شاندار گھروں میں ٹھہراتے ہیں، لیکن وہاں دن گنتے ہیں کہ اب گھر جانے میں 2 دن باقی ہیں،
اب 5 دن بعد پڑھ لگے رہتے ہیں کہ جلدی سے گھر پہنچ جائیں. یہ کربلا ہے. اللہ اکبر. جب سے ذہن میں خیال آیا کہ 2 دن بعد الوداع حسین, دل میں خدا کی قسم خنجر چل رہا ہے. اللہ یا ابا عبداللہ, ان ظاہروں کی زیارت کو آخری زیارت قرار نہ دیجیے گا. انہیں بار بار بلائیے گا. آپ کی آوازیں بلند ہیں اور یہاں بلند نہ ہوں گی تو کہاں بلند ہوگی. لیکن 2 ماہوں کے اصال ثواب کی مجلس ہے. ابھی آپ ہمارے کرتاس میاں سے انصار حسین کا قصیدہ سن رہے تھے. اگر مولا حسین کے جیسے انصار کسی کے نہیں ہیں تو کربلا جیسی مائیں بھی کہیں نظر نہیں آئی. میں آپ کو چند ماؤں کا تذکرہ سناتا ہوں, گفتگو تمام کر دیتا ہوں. شہزادیوں کی کیا بات کروں, بی بی زینب کی کیا بات کروں, جناب زہرا کی کیا بات کروں. ایک عیسائی فیملی تھی, ایک کرسچن گھرانہ تھا جو دامن حسین سے فیضیاب ہوا. 10 محرم آئی, جناب وہب کلبی کی ماں نے اپنے بیٹے کو میدان جنگ میں بھیجا. تاریخ طبری میں بھی یہ روایت ہے, میں بہت معتبر پڑھتا ہوں, کہ جب جناب وہب کلبی سر سے پاؤں تک جنگ کرتے کرتے خون میں ڈوب گئے تو ایک مرتبہ اپنے لباس کو ملاحظہ کیا اور پھر دل میں خیال آیا کہ اپنی اماں کے پاس چلوں اور اپنی اماں کو دکھاؤں. میری ماں خوش ہوگی کہ کیا نصرت کی ہے. دیکھیں نہ جانے عزاداری کے کتنے طریقے اسی کربلا سے, رفیق البھائی, اسی کربلا سے ہم تک پہنچے ہیں. میری عمر کے جو لوگ ہیں مجھے تو اچھی طرح یاد ہے, اگر میرے سن کے جو لوگ ہیں آپ یاد کیجئے تو آپ کو بھی یاد آ جائے گا کہ جب ہم لڑکے تھے, چھوٹے تھے, عاشور کا دن آیا, اربعین کا دن آیا, زنجیر کا ماتم ہو رہا ہے, ہم نے بھی زنجیر لگائی اور ذرا سا خون نکلا, ہم سیدھے دوڑتے دوڑتے اپنی اماں کے پاس آتے تھے کہ ہماری ماں دیکھ لے کہ ہم نے بھی ماتم کیا ہے, ہم نے بھی زنجیر لگائی ہے. یہ سیدھے سیدھے کربلا سے آیا ہے کہ وہب کلبی چلے کہ اپنی ماں کو دکھاؤں, میری ماں خوش ہو جائے. لیکن سلام ایسی ماں پر. وہب کلبی آئے تو ان کی ماں نے ان کی زلفوں کو پکڑا, سر کو 2-3 مرتبہ جھٹکا دیا, کہا وہب ابھی میں تم سے راضی نہیں. کہا اماں کب راضی ہوئیے گا؟ کہا جب یہ سر کٹ کے میرے آقا کے قدموں ماشاءاللہ ماشاءاللہ, آوازیں بلند ہو رہی. ایک اور ماں کا ذکر سن لیجئے, صرف 2-3 ماہیں, یہ تو رونے ہی کے لیے جگہ ہے. جناب مسلم ابن اوسجا کو کون نہیں جانتا. جب شب عاشور آئی اور امام نے چراغ کو گل کیا اور کہا جسے جانا ہو چلا جائے, تو سب سے پہلی تقریر جناب مسلم ابن اوسجا نے کی تھی. وہ اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور کہا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کہہ دیا, ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں. دیکھیں آپ رتبے میں امام ہیں لیکن آپ کو گودوں میں ہم نے نوکروں کی طرح کھلایا ہے, ہم آپ کو تنہا چھوڑ کے نہ جائیں گے. یہی مسلم ابن اوسجا تھے اور یہی زمین کربلا تھی. یہیں کہیں یہ گھوڑے سے گرے, مولا حسین و حبیب ابن مظاہر ان کے آواز پر پہنچے تو روایت ہے کہ جناب مسلم ابن اوسجا کی ذرا ذرا سانس چل رہی تھی, ابھی روح جس پہ باقی تھی. تو حبیب ابن مظاہر نے کہا مسلم ابن اوسجا, قرآن کہہ رہا ہے جب یقین موت ہو جائے تو وصیت ضرور کرنا چاہیے. جملہ سنیے گا کلیجہ پھٹ جائے گا. مسلم ابن اوسجا کوئی وصیت کرتے ہو؟ جناب مسلم ابن اوسجا نے خون میں ڈوبا ہاتھ اٹھایا اور امام حسین کی طرف اشارہ کیا, کہا ایک وصیت ہے. کہا کیا وصیت ہے؟ کہا انہیں تنہا نہ چھوڑنا. اللہ اکبر. یہ کہہ کے ہچکی آئی اور روح پرواز کر گئی. جناب حبیب ابن مظاہر نے اور مولا حسین نے مسلم ابن اوسجا کا لاشا اٹھایا. شیخ عباس قمی نے نفس المحموم میں بھی یہ روایت لکھی ہے کہ ابھی لاشے کو لا کے خیمہ گاہ کے سامنے رکھا تھا کہ امام حسین کے کان میں آواز آئی کہ کوئی کمسن لڑکا ان کی شان میں قصیدہ پڑھ رہا ہے. ایک آواز آئی کہ کوئی, بھائی وہ عرب تھے تو عربی میں قصیدہ تھا, مجھے پورا قصیدہ تو یاد نہیں, ایک مصرع یاد ہے کہ ایک بچہ پڑھ رہا تھا حسین و امیری و نعم الامیر, میرا امیر میرا حسین ہے اور کون ہے میرے حسین جیسا. مولا حسین نے سر اٹھایا کہ دیکھیں کون بچہ ہے کہ خون کے دریا میں ٹوٹے ہوئے تیروں کے بیچ
मैदान जंग में कसीदा पढ़ रहा है। अब जो देखा एक 9 बरस का बच्चा, बड़ा सा मामा, लंबी सी तलवार, इमाम को झुक झुक के सलाम कर रहा है और इमाम की शान में शेर पढ़ रहा है। इमाम ने करीब बुलाया, आवाज़ दी, तुम्हारे सर पर अमामा किसने बांधा? उसने कहा मेरी माँ ने बांधा है। कहा ये कमर में तलवार किसने लगाई है? जुमला सुनिएगा। कहा मेरी माँ ने तलवार बांधी है। कहा तुम्हारी माँ ने क्या कहा है? कहा मेरी माँ ने कहा है जल्दी जाओ, जैसे तुम्हारा बाप सिब्ते रसूल पर कुर्बान हुआ तुम भी फर्जंद ज़हरा पर कुर्बान हो जाओ। अब जुमला सुनिएगा। इमाम ने कहा ये बताओ तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तो बच्चे ने सीना ताना और कहा आका मेरे बाप का लाशा आपके कदमों में पड़ा है। अल्लाह, ये जनाब मुस्लिम इब्न औसजा के फर्जंद थे। इमाम की आंखों से आंसू बहने लगे। एक मरतबा बच्चे के माथे पर प्यार किया, कहा अपनी अम्मा को जाओ हमारा सलाम पहुंचाओ और कह दो कि अगर तुमने अपने बच्चे को इसलिए भेजा है कि इसे जन्नत मिल जाए, इसकी शफात हो जाए, तो मैं ज़मानत लेता हूँ कि दरे जन्नत पर मुस्लिम इब्न औसजा खड़े रहेंगे जब तक तुम्हें दाखिले जन्नत न करेंगे, अंदर जन्नत के न जाएंगे। जैसे ही इमाम ने यह कहा, एक खेमे का पर्दा हिला, एक बेवा की आवाज़ आई, कहा आका मेरे बच्चे को मरने से न रोकिए, अगर ये जिंदा रह गया और ज़ैनब की गोद उजड़ गई, अगर ये जिंदा रह गया और लैला का अकबर वार हो गया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। 2-4 मिनट में पढ़ूंगा। आप ज़ाहिर हैं, अल्लाह आपको आपकी तकान का भी अजर अता फरमाएगा, लेकिन आप ज़मीन करबला पर रो रहे हैं, जाहिर सी बात है। बहुत ज़्यादा देर इंसान रो नहीं सकता। निहाल भाई आपने बेहतरीन इंतज़ाम किया है, मौला आपको अजर अज़ीम अता फरमाए। हमारे नुसरत भाई को, मौला हसन अब्बास साहब को मैं इतना अर्ज़ करूँगा कि इतने लोग रो रहे हैं करबला में, ज़मीन करबला पर रो रहे हैं, जहाँ अब्बास के शाने काट डाले गए, जहाँ अकबर के सीने में नेज़ा मारा गया, जहाँ कासिम की लाश के टुकड़े उठाए गए, जहाँ अली असगर के गले से तीर खींचा गया। अरे एक माँ के इसाले सवाब की मजलिस है, ये वाहिद दुनिया की ज़मीन है जहाँ एक माँ ने ज़मीन को अपने बालों से सहा किया था। अजीज़ों ज़्यादा रो तो नहीं पाएंगे आप, लेकिन मैं इतना अर्ज़ करूँगा, रोने के बाद आपके लिए पानी का इंतज़ाम है। यही करबला थी जहाँ सकीना को रोने के बाद पानी नहीं मिलता था, कोई तमाचे मारता था, कोई कानों से अजीज़ों रो चुके आप। अब मैं सिर्फ एक माँ का जिक्र सुना दूँ, और हमारी माएँ, हमारी बहनें, हमारी बच्चियाँ ही बैठी हैं। मीर अनीस से बेहतर जिक्र का तरीका क्या हो सकता है कि जब जवान बेटा घोड़े से ज़मीन पर गिरा, वो आवाज़ दी बाबा मेरा आखिरी सलाम। बस 2 बंद सुन लीजिएगा, मजलिस तमाम है। आवाज़ दी बाबा मेरा आखिरी सलाम। मीर अनीस ने नज़्म किया कि सुनकर ये इस्तिग़ास है फर्जंद खुश खसाल, सैयद ने आकी के हिला अर्श ज़ुल जलाल, खोले जनाब फातिमा की बेटियों ने बाल, बानो पुकारी खैर तो है अली के लाल। अरे किसके पिसर से कौन सी मादर बिछड़ गई, साहब बताओ क्या मेरी गोदी उजड़ गई। नेज़े से किसके लाल का जख्मी हुआ जिगर, करते हैं किसकी लाश को पामाल अहले शर। कहता है कौन रन में तड़प कर पदर पदर, अब घर से मैं निकलती हूँ या सैयदुल बशर। मजलिस तमाम हो गई। इसके 2 मिसरे और हैं, बैत है इसकी, लेकिन मैं यूं नहीं पढ़ता। मैं पढ़ता यूं हूं कि अल्लाह ने माँ को एक ख़ास सिफत दी है जो बाप के हिस्से में भी नहीं आई है। वो ख़ास सिफत यह है कि आप मुशाहिदा कर लीजिए कि 20 बच्चे 50 बच्चे कहीं चीख रहे हैं, बच्चों की, छोटे बच्चों की आवाज़ लगभग एक सी होती है, लेकिन माँ को सिफत यह है कि अगर माँ का अपना बच्चा रोने लगे, अगर माँ का अपना बच्चा रोने लगे तो माँ अपने बच्चे की आवाज़ फौरन पहचान लेती है। भाई ये जुमला याद रखिए, मजलिस तमाम है, माँ अपने बच्चे की आवाज़ फौरन पहचान लेती है। अब सुनिए कि ये सुनकर फर्जंद सदाए फर्जंद खुशखसाल, सैयद ने आकी के हिला अर्शुल जलाल, खोले जनाब फातिमा की बेटियों ने बाल, बानो पुकारी खैर तो है अली के लाल। अरे किसके पिसर से कौन सी मादर बिछड़ गई, साहब बताओ क्या मेरी गोदी उजड़ गई। नेज़े से किसके लाल का जख्मी हुआ जिगर, करते हैं किसकी लाश को पामाल अहले शर। कहता है कौन और रन में तड़प कर पदर पदर, अब घर से मैं निकलती हूँ या सैयदुल बशर। अरे पर्दा न मुझसे कीजिए, सब जानती हूँ मैं, आवाज
आवाज ये उसी की है, पहचानती हूँ मैं। अरे पर्दा नबू से कीजिए, सब जानती हूँ मैं। आवाज ये उसी की है, पहचान। और सूरह तौहीद की तिलावत करके मरहूमा शहंशाह बेगम बिनते मुशर्रफ हुसैन मरहूम और मरहूमा हसीन बानो बिनते अब्दुल हुसैन मरहूम इसाले सवाब करने और शब में भी हमारे जनाब रसूल हसन साहब की जानिब से इसाले सवाब की मजलिस है। 9 बजे शब में आपसे शुक्र गुजारिश है। मातम हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। शब में इंशाअल्लाह मजलिस रज़ा का इनेकाद किया गया है जनाब रफ़ीकुल साहब की जानिब से, और इस मजलिस को खिताब फरमाएंगे खतीब इनकलाब आली जनाब मौलाना अब्बास इरशाद नकवी साहब। सुमर भाई हुसैन 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 बानो शहे ज़मन से रो रो के पूछती हैं बानो शहे ज़मन से से रो रो बानो शहे ज़मन से सुगरा ने ख़त्म लेता हम शान मुस्तफ़ा को बहन से रो खाली देखा रो झूला जो खाली देखा रो कर सकीना बोली अब तक नायरन से अफसोस है कि मैयत ना पड़ी है बानो शहे
मैया पड़ी है रन में, दोनों जहां का मालिक दोनों जहां का मालिक, महरूम है कफन से, दुर्रे नमार जालिम सजाते ना तवा को दोरे नमार जालिम सजा देना तवा को, नाना गला शकीने बांधा है यूं रसन से, बांधा है यूं रसन से, पढ़ लो। दरबार में तड़ा कर बैठी नहीं हुआ सारे शायद रोता हुआ सारे शय, ऊंचा हुआ लगन से, ऊंचा हुआ लगन से, यही था हर शय का बयां वतन वालों, यही था हर शय का बयां वतन वालों, अरे अजल ने लूट लिया कारवां वतन वालों, यही था हर शय का बयां वतन वालों, रे बताए क्या जो क़यामत रोज़े आशूरा, बताए क्या जो क़यामत रोज़े आशूरा, लहू करान में दरिया रवा वतन वालों, यही था हर शह का बयां वतन वालों, और निसार हो गया भाई पतब आयो बे, निसार हो गया भाई पतब आयो बे, बिसर के दिल से जो खैची सीना वतन वालों, यही था हर शय का बयां वतन वालों, अरे वो रन में शोर खड़कती हुई कमानों का, वो रन में शोर तड़कती हुई कमानों का, अजल ने छीन लिया बे
तमाम वतन वालों। यही था हर शहर का बयां वतन वालों। अरे ये सदर आके मदीने में कहती थी ज़ैनब, ये सदर आके मदीने में कहती थी ज़ैनब, ना पूछो ठोकर खाई कहाँ वतन वालों। यही तबाहर शह का बयां वतन वालों। सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या क़तीलल अबरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या अबल फज़्ल अब्बास या इब्न अमीरिल मोमिनीन, क़द जाहदत व नसात व सबरत हत्ता अताकल यक़ीन, फ़लान अल्लाहुम्मतन क़तलत का वलान अल्लाहुम्मतन ज़लमत का वलान अल्लाहुम्मतन समत बिज़ालिक व रज़ियत बे। अस्सलामु अलैकुम या जमीअन शुहदाए करबला व सराए करबला, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या मौला या गरीबल गुरबा, अस्सलामु अलैका या मुईनज़ ज़ुफ़ाए वल फ़ुक़रा, अस्सलामु अलैका या मुग़ीस अश्शियत व ज़ुवार फ़ी यौमिल जज़ा, शफ़ीअना शफ़ी वालिदैन फ़ी यौमिल जज़ा, अस्सलामु अलैकुम या सुल्तान अल अरब वल अजम अली इब्न मूसा रिज़ा, रूहना व जिस्मना लकुमुल फ़िदा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिबल असर व ज़मान, सय्यदी अल अमान वल अमान वल अमान मिन फ़ितनतिज़ ज़मान व शर्रि शैतान, अस्सलामु अलैका या शरीकल क़ुरआन, अस्सलामु अलैका या तफ़सीर अल फ़ुरक़ान, अस्सलामु अलैका या खलीफ़तुर रहमान, अस्सलामु अलैका या इमाम अल इंस वल जान, अस्सलामु अलैका या नाबि दिमाए मक़तूल शुहदाए करबला, अज्जलल्लाहु ताला फ़र्जक शरीफ व सल्लल्लाहु ताला मख़रजक व ज़ुहूरक व जल्ना मिन अवानिक व अंसारिक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नारे सलवात या अल्लाह। तमाम